औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतकाफ़ के हवाले से मैं आज बात करूँगा। एतकाफ़ के जो मसले मसाइल हैं उसके ऊपर तो काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएगी, और काफ़ी आलिमों से ख़ासकर जो है वो आपको सही तरीके से उसके हवाले से बयान करेंगे। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको ये बताता चलूँ कि एतकाफ़ से पहले जो आपकी नीयत है वो क्या होनी चाहिए, और फिर एतकाफ़ के दरमियान में आपने क्या क्या करने के काम हैं। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको एतकाफ़ जो है वो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह बल्कि बेहतरीन हो जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है मैं आपको दो चीज़ों के ऊपर जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। पहला ये कि हमारी नीयत क्या होनी चाहिए एतकाफ़ के लिए, और दूसरा जो है वो हमारी जो है कि हमने किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। अगर इन दो चीज़ों पे आपने फोकस कर लिया तो इंशाल्लाह आपका यानी एतकाफ़ जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हम बेसिक जो पॉइंट है एतकाफ़ का, पहले मैं उसकी तरफ आता हूँ। वो ये है कि हम जब एतकाफ़ के लिए आखिरी के जो 10 अशर हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कहें कि इसको यानी सबसे ज़्यादा जो है वो अहमियत दी। और इसकी अहमियत की ख़ास बात यह है कि इसी में शब कदर भी आती है। और जो मुतकिफ़ होता है, जो यानी एतकाफ़ करने की नीयत से मस्जिद में चला गया 10 दिन के लिए, तो कहते हैं उसका सोना उठना बैठना सब चीज़ इबादत में शुमार होता है। तो आप यूँ समझे कि आपको अगर आखिरी के 10 अशरे में शब कदर, जिसका सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर आ गई तो आपका माशाअल्लाह आपको बैठे बिठाए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नेकियां मिल जाएंगी। तो ये तो एक वो फ़ायदा हुआ जो कि हमें होता है, जो एतकाफ़ रखने वालों को होता है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि एतकाफ़ के लिए जब हमें बताया जाता है कि आप असर में मस्जिद में पहुंच जाएं, असर की नमाज़ पढ़ें और अपनी जगह बना लें, तो यहाँ तक तो सब बता देते हैं, लोग आते हैं अपनी जगह बनाते हैं और फिर लोगों से बातों में लग जाते हैं। नहीं, उस वक्त आप ये सब काम ना करें, बल्कि बेहतर ये कि जैसे ही आपकी जगह बन जाए आप अपने सबसे पहले अपना सारा सामान चेक कर लें कि सारी आपकी जो चीज़ें हैं वो सारी मौजूद है। एक एक्स्ट्रा जोड़ा जो है वो अपने पास रखें कि कहीं खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपका कपड़ा ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए। तो कुछ कभी होता है खाना वाना खाते हुए कोई शरबत गिर गया या चाय गिर गया, तो आपके पास कोई दूसरा नेमो बदल कोई एक कपड़ा आपके पास होना चाहिए। तो अगर मस्जिद में बाथरूम वगैरह है, वॉशरूम वगैरह है जहाँ आप चेंज कर सकते हैं, तो फिर ये आपके लिए बेहतरीन है। इसी तरीके से याद रखें कि अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, यानी कि आदमी जैसे ही नापाक हो जाए, तो आदमी को कहते हैं कि मस्जिद में रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोशिश करे जल्द से जल्द बाहर निकले। अगर मस्जिद में नहीं है, घर जा सकता है तो घर जाए, लेकिन किसी से बात ना करे, खामोश रहे, अपना बस सर झुकाए और सीधा लिबास विबास चेंज करे और वापस आ जाए। इसकी इजाज़त है। यहाँ तक कि नहाना पड़े तो नहा के भी वो वापस आ सकता है, इसकी इजाज़त है। इसकी मामलियत किसी ने नहीं की। तो ये यानी मजबूरी की हालत में, ये नहीं कि आप डेली निकल आए घर पे आके नहा रहे हैं, चाय वाय पी के घर से जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी ईशा के मगरिब के बाद, रोज़े के बाद, तो इस तरह का कोई काम ना करें, बिला ज़रूरत कोई काम ना करे, कोई कारोबार की बात ना करे, किसी भी किस्म की दुनियावी बातें ना करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने घर वालों को सारा खर्चा पानी सब कुछ दे दिला के आएँ। अगर कोई मसला हो जाता है कोई बहुत बड़ा, तो फिर वो घर वाले आपसे रब्ता करें, वरना वो आपसे रब्ता ना करें ज़्यादा, बस आपको खाना पहुँचा दें, वो उनकी ड्यूटी में से एक ड्यूटी वो अपनी बना लें। तो ये तो एक नॉर्मल जो तरीक़ेकार है वो सारा है। इसके बाद जो सबसे असल जो मेन चीज़ आती है वो ये आती है कि ये इत्तिकाफ़ जो हम करते हैं, ये इत्तिकाफ़ जो है वो खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करते हैं, कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल कर लें। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा की बात आती है, तो हमने कुछ जो गुनाह किए होते हैं पिछले ज़माने में, यानी जो भी हम गुनाह करते आ रहे हैं, तो उनसे तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। यानी हम सबसे पहले कहते हैं कि हमने जो गुनाह किए अल्लाह इन गुनाहों को माफ़ कर दे, और आइंदा भी हमें लगता है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो हमारे साथ चिपक गए, यानी वो हम करते ही करते हैं। बहुत सारे लोगों की हंसी मजाक में झूठ बोल गए, या किसी को यूं ही तंग करने के लिए गलत बात कह दी, तो इस कुछ ना कुछ छोटे मोटे कोई ना कोई गुनाह जो है लोगों के साथ लगा होता है। तो आपने इन सब चीज़ों को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करनी, और उन गुनाहों के हवाले से क्या हदीसों में आया, क्या कुरान में आया, उसको सर्च करें, उसको ढूंढें, और या किसी भी मस्जिद के इमाम साहब मौलवी वगैरह से उनसे पूछें, उनको भी इन सब चीज़ों का इल्म होता है, वो भी बता देंगे। जैसे कहा जाता है नामहरम को देखने का मतलब यही है कि आपने अपनी नेकियां आपकी ऐसे ज़ाया होंगी, आपकी इबादतें ऐसे ज़ाया होंगी जैसे सूखी लकड़ी को आँख खा जाती है। और आज हमारे यहाँ जो है इसको गुनाह ही तस्वुर नहीं किया जाता। यानी अगर आप किसी फंक्शन या किसी शादी वादी के हवाले से आप कह दें कि जी यहाँ पे आप पर्दे का एहतमाम करवाएं, तो लोग ऐसे घूर के देखते हैं जैसे कि आपने कह दिया कि आप अपनी बीवी बेटी को जो है बड़े बाजार में नचा दें, और शायद जी इस पर भी खुश हो जाएं, हाँ मेरी बीवी बेटी नाच रही है। यानी इतने बगैरत हो चुके हैं आजकल के लोग। वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो कहाँ होता है पर्दा हुआ, ऐसे चीख के बोलते हैं कि भी कहाँ होता है पर्दा, आज किधर होता है, कौन करता है पर्दा। तो भाई अपनी बातें ना करें। और अगर हर कोई जो आपकी तरह नहीं होता, नहीं नहीं, हम आँखों पर्दा तो आँखों का होता है। एक अजीब व गरीब किस्म की बात है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि ए मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों दोनों को कहा जा रहा है सूरह निसा के अंदर कि अपनी निगाहें को नीचे रखो, अपनी निगाहों की हिफाजत करो।
اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر ہے کہ آپ کا رب کون ہے، کیا یہ لوگ آپ کے رب ہیں؟ اب جو پیسے والے لوگ ہیں، جن کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا، وہ بس اپنی اونچی شان کے لیے اور گورا بننے کے لیے وہ یہ سارے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اپنی توجہ اٹینشن گین کرنے کے لیے. تو وہ لوگ جو ہے نا، وہ یہ سب کہ تاکہ لوگ بولے کہ ہاں بھائی بڑا بندہ ہے، تو اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، چھچوری قسم کی. تو ہمارے لوگوں کو چاہیے تھا کہ ہم کہتے کہ نہیں جی، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں اور ہم اس کام میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن ہمارے لوگوں نے کیونکہ پیسہ والا ہے، تو پیسے والوں کے آگے لوگوں کو جھکنے کی عادت ہے، تو لوگوں نے جو ہے وہ اپنا خدا جو ہے وہ ان پیسے والوں کو بنایا ہوا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، آمین، کہ اس لعنت سے ہم سب کو چھٹکارا دے، آمین. اور جو تو اب یہاں پہ ہمارے لیے جو سب سے جو مین چیز آ جاتی ہے وہ یہی آ جاتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہم سے تو راضی ہو جائے، اور مستقبل میں ہم نے کس طریقے سے اپنے کام کو کرنا ہے یہ چیز سوچنی ہے. ان 10 دنوں کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے آنے والی زندگی میں ایسے ہی بیکار کی زندگی جو جی رہے تھے ویسے ہی جینا ہے کہ دنیا ہمیں چلا رہی ہے جیسے ویسے ہم چل رہے ہیں، یا پھر ہم نے اپنے مطابق زندگی کو بنانا ہے. ہم نے ان 10 دنوں میں اپنے حوالے سے یعنی اپنے اوپر پورا فوکس کرنا ہے کہ مجھے خود کو کیسے چینج کرنا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ نیت آپ نے کہ بیٹھنا شروع کریں گے. اب جب آپ یہ نیت کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ سب سے پہلے اعتکاف کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ دنیا سے آپ نے کٹ جانا ہے، آپ نے اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے ان سے بات کرنی ہے. تو جب آپ یہ ساری بات کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو ایک طریقے سے قبر میں اتار دیا گیا. آپ اپنے جو کمرہ ہے، جو چادریں لگی ہوئی ہیں، جو چھوٹا سا ایک آپ کو جگہ ملی ہے، اس کو بالکل قبر خیال کریں کہ یہ میری قبر ہے. اگر آپ مردے کی حالت دیکھیں گے تو مردہ بول نہیں سکتا، کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو یعنی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو سن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتا، وہ ہل نہیں سکتا. تو آپ کی بھی اس وقت کنڈیشن جو ہے وہ اسی طرح کی ایک ہوگی کہ آپ نے کسی سے غیر ضروری بالکل بھی بات نہیں کرنی، یعنی دنیا کی طرف تو بالکل بھی نہیں لگنا، اور کسی سے غیر ضروری بات بھی نہیں کرنی. صرف اپنے اس کمرے کی حد تک آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے جو عبادت کرنی ہے وہ آپ نے کرتی جانی ہے. تو یہ جو حساب کتاب جو اللہ سبحانہ یعنی یہ جو پریکٹس ہے، یہ بیسکلی یہی ہے کہ جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو ہم سے کیا سوالات ہوں گے. تو جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا رب کون ہے. اور اس وقت آپ کے منہ سے وہ الفاظ نکلیں گے جس کی آپ نے ساری زندگی پریکٹس کی ہے. اگر آپ نے کیا کہتے ہیں ساری زندگی اپنے ماں باپ کی بات سنی، یعنی ماں باپ نے کہا کہ بھائی نماز وماز چھوڑو، ابھی جاؤ جا کے پڑھو لکھو، پیسے کماؤ، گھر بنگلہ گاڑی سب بناؤ، اور آپ اسی کام میں لگ گئے، آپ نے نماز وغیرہ کو اہمیت نہیں دی. تو جب آپ سے پوچھا جائے گا قبر میں کہ آپ کا رب کون تھا، تو آپ کہیں گے میرے ماں باپ، کیونکہ آپ نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق زندگی نہیں گزاری. اور اس وقت یہ جو ہم ابھی جھوٹ بول دیتے ہیں بڑے آرام سے کہ نہیں میرا رب کون ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس وقت یہ سب زبان، کیونکہ آپ کی زبان بند ہو چکی ہوگی. جو مردہ ہوتا ہے اس کی زبان بند ہو چکی ہوتی ہے، وہ حرکتیں نہیں کر سکتا، یعنی وہ اب اپنے کسی بھی طرح کی وہ دماغ کوئی چیز یوز نہیں کر سکے گا. جو اس کے اندر فیڈ ہو چکا ہے، جو اس نے جتنی حرکتیں کر چکا ہے، وہی سب حرکتوں کے مطابق اس کے الفاظ ادا ہوں گے. کوئی کہے گا میرا رب جو ہے وہ سیاستدان ہے، فلاں سیاستدان ہے، اس نے کہا تھا توڑ پھوڑ مچاؤ. یہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کہ توڑ پھوڑ مت مچاؤ، یعنی زمین میں فساد برپا نہ کرو. توڑ پھوڑ مچا کے رکھی ہوئی تھی ہم نے. اس نے کہا کہ جی ہم جیت گئے ہیں، ناچو. ہم بھنگڑے ڈال رہے تھے بیٹھ کے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ اس قسم کے جو ہے بے ہنگم یہ سارے کام نہ کرو. تو آپ کے منہ سے وہی نکلے گا جس چیز کے اوپر آپ نے سب سے زیادہ فوکس کیا اپنی زندگی میں. یہاں تک کہ کئی لوگ جو ہے وہ کسی فلم ایکٹر ایکٹریس کو کہہ رہے ہوں گے کہ جی یہ ہمارے رول ماڈل تھے، یعنی ہم ان کے مطابق جو ہے وہ کپڑے بنواتے تھے، اپنا بولنے کا انداز، رہنے کا انداز، یہ سب کچھ ہم ان کے طور طریقے سے کرتے تھے. تو جو چیز کے اوپر آپ نے سب سے زیادہ زندگی میں فوکس کیا وہی چیز آپ کے منہ سے نکلے گی اس وقت. یہاں تک کہ لوگ بول جائیں گے کہ میرا رب جو ہے وہ میں خود ہوں، کہ میں نے اپنی مرضی کے مطابق سارے کام کیے. اس وقت میں اعتکاف میں جو بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے خالی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیسے سیدھے راستے پہ جانا ہے، اور کس طریقے سے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا کے سیدھے راستے پہ جا سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اپنا بارے میں سوچتے ہیں، کسی کو بھی دھوکہ دے دو، جھوٹ بول دو، بس اپنے پیسہ بنا لو، اپنے کام پورے کر لو، باقی سب کو بھاڑ میں ڈالو، یعنی مرتے مریں ہمیں کیا. تو ان کے منہ سے رب نکلے گا کہ میں ہی رب ہوں. تو یہ جو لمحہ فکریہ ہے یہ آپ سوچیں اس میں بیٹھ کے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہ بالکل آپ سمجھ لیں آپ کی جب ایسی کنڈیشن ہوگی آپ کا رب کون ہے، آپ اب تک اپنی زندگی کس کے مطابق گزاری، کس وجہ سے آپ نے اپنی زندگی کو سب سے زیادہ فوکس رکھا ہوا ہے.
تو جب آپ یہ ساری چیزیں سوچنے لگیں گے تو پھر آپ کو جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی کہ آپ کو دنیا میں اگر بھیجا گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو قبر کے سوالات ہیں اس کے حوالے سے پڑھیں، حشر میں کیا سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے، قبر میں جو سوالات ہوں گے زیادہ تر وہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہوں گے کہ اللہ کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہوگی۔ لیکن جو آخرت ہے اس میں یہ سب بات تو ہوگی، لیکن اس آخرت میں بھی بڑے مسئلے ہیں، کیونکہ یہاں تک کہا گیا کہ ایک آدمی اتنی نیکیاں لے کے آئے گا کہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور بولیں گے کہ یہ تو پیغمبروں کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا، یعنی جہاں پیغمبر جنت میں جائیں گے یہ بھی وہیں جائے گا، اتنی نیکیاں اس کے پاس۔ لیکن وہ جیسے ہی آخرت کے میدان میں کھڑا ہوگا لوگ آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمارے ساتھ معاملات اچھے نہیں کیے، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ اس کے نیکیاں لینا شروع کر دیں گے، اور کرتے 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 اتنی بری حالت ہو جائے گی اس کی کہ لوگوں کے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، لیکن لوگوں کا بازار جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ لوگ پھر بھی کھڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تو حساب کتاب اس سے بنتا ہے، اس نے ہمارا حق کھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر ٹھیک ہے ایسا کرو، تم اس کی نیکیاں نہیں لے سکتے تو تم اپنی جو برائیاں ہیں وہ اس کے اوپر لاد دو، پھر لوگ اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں گے اس حساب سے، اور کرتے کرتے وہ اتنا گناہ گار ہو جائے گا کہ جہنم کے سب سے آخری حصے میں جو سب سے زیادہ بری جگہ ہے وہاں اس کو پھینکا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جو حقوق العباد کے معاملات ہیں نا یہ کتنے سخت ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ ہمارے یہاں لوگ بڑے مزے سے کہا جاتا ہے نا کچھ نہیں ہوتا، یہ ایسی ہی کہنے کی باتیں ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ زمانہ بدل نہیں گیا ہے، زمانہ جیسا ویسا ہے، آپ بدل گئے ہیں۔ آپ اسلام کو چھوڑ کے آپ کسی اور کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ نے اپنا مذہب چینج کر لیا ہے، اور پھر اس کا جواب ہوگا قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اپنے دماغ میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور اگر جو لوگ پیر وغیرہ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، چلو اگر کوئی صحیح کامل پیر ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جعلی کسی پیر کے پیچھے پڑ گئے، اس نے کہا کہ جی اتنا روپیہ صدقہ کر دو، فلاں جگہ یہ کر دو، فلاں جگہ وہ کر دو، اور وہ باولوں کی طرح کر رہے، نماز بھلے نہ پڑھو، بھلے روزے نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، کوئی اچھے نیک کام بھلے کرو یا نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، میں ہوں نا۔ تو پھر ایسے لوگوں کے منہ سے پھر وہی اپنے پیر کا نام نکلے گا کہ یہ پیر میرا خدا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہے، اور یہ جو 10 دن ہیں یہ آپ کے لیے بہت اہم ہوں گے کہ اس 10 دن کے اندر آپ کے پاس جو ٹائم ملے گا اس میں آپ نے اپنا سارا فوکس کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس کے جو طریقہ کار ہے کہ اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے ان 10 دنوں میں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پہلی مجھے امید ہے کہ میں نے اتنی باتیں کر دی ہیں کہ اب آپ کو اپنی نیت بنانے میں آسانی ہو رہی ہوگی۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے آپ بات کرنے میں آپ کو آسانی لگ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو آخری میں مجھ سے راضی ہو، نہ صرف زندگی میں اس دنیا میں بلکہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی، یعنی آخرت میں بھی آپ جو ہے وہ مجھ سے راضی ہوں، خوش ہوں، تو مجھ سے ایسا کام لے لیں۔ تو جب آپ اس طرح کی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت لازمی ملے گی۔ اب دوسرا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی جو ملتی ہے کن لوگوں کو ملتی ہے، کس طریقے سے ملتی ہے، اور یہ جو 10 دن ہوں گے اس کو کس طریقے سے آپ نے گزارنا ہے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی 2 جلد 3 جلد کے اوپر کوئی کتاب لینی ہے، اور یہ 10 دن کے اندر آپ نے پڑھنی ہے۔ جیسے ہی ٹائم ملے اٹھائیں اس کو پڑھنا شروع ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا تھا۔ فضول لوگوں سے بات چیت کرنا، یعنی مسجد کے اندر بھی معتکف حضرات ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، اپنے قصہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لوگوں کو بتانے کے دیکھو فلاں بندہ جو ہے نا وہ کسی عالم سے نہیں پڑھا ہوا، اس کے پاس مت جانا، اس کو بڑا کیونکہ اس کو وہ بندہ جو ہے نا وہ تو اپنا عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کو لوگوں کو ڈرا دیا، اس سے زیادہ باتیں نہیں کرنا۔ تو ایسے فتنہ لوگ ہیں، یعنی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے لوگوں کے بارے میں خود معتکف ہیں اور دوسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، تاکہ ان کی جو ہے نا وہ لوگ سمجھیں کہ یہ بہت علم والا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کریں، سیدھا اپنا جو ہے وہ ایک مقصد بنا لیں، ایم بنا لیں کہ اب میں نے اس 10 دن آ گیا ہوں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میں نے پوری پڑھنی ہے۔ اچھا، میں نے ڈسکرپشن لنک کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی رسول کامل جو ہے وہ کتاب کا جو PDF جو ہے وہ میں نے یہاں پہ ڈال دوں گا، تو اس کو جو ہے آپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں تو پھر وہ آپ کے کام آ جائے گی۔ یہ 80-90 پیج کے اوپر ہے، یہ زیادہ بڑی نہیں ہے، اور جو تفصیلی آپ کے جو ہے وہ تو پھر آپ کے کافی جلدوں پہ، تو وہ اگر آپ چاہیں تو وہ پھر آپ مارکیٹ سے خرید لیں یا پھر آپ ڈھونڈ لیں، نیٹ پہ مل جائے گی آپ کو۔ تو یہاں پہ یہ جو
ہمارے پاس ایک تو یہ آپ کا پاس ہو گیا کہ آپ نے یہ سب کام کرنا ہے، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ تسبیح کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے۔ تسبیحوں میں آپ کو بتا دوں کہ استغفار جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 100 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 100 دفعہ جو ہے وہ پڑھتے تھے روزانہ۔ تو یہ ایک طریقے سے سنت والا کام ہو جاتا ہے، اور اس کا آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں تو 5 وقت کی نماز ماشاءاللہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور وہ بھی صف اول میں، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو پہلی چیز آ جاتی ہے کہ جی جیسے ہی اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی 2 سنت جیسے فجر میں پڑھی، اس کے بعد آپ بیٹھ گئے اور آپ نے 20 دفعہ یا 25 دفعہ استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم واتوب الیہ پورا پڑھ لیا۔ 20 دفعہ یا 25 دفعہ پڑھ لیں، آسان ہے، فوراً پڑھ لیا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے درود شریف چھوٹی سی کوئی سی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم آپ نے ایک پڑھا، یہ 20 دفعہ آپ نے اس طریقے سے پڑھ لیا۔ تو 20 یا 25 دفعہ آپ پڑھ لیں جیسا آپ کو مناسب لگے۔ تو آپ نے فجر میں پڑھا، ظہر میں پڑھا، عصر میں پڑھا، مغرب عشاء، تو اگر 20 دفعہ پڑھ لیں تو 100 دفعہ ہو جائے گا، کیونکہ مغرب میں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، تو پھر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نماز کے بعد چاہیں تو وہ تب پڑھ لیں، اور اگر آپ 25 دفعہ پڑھ لیں تو آپ بھلے مغرب میں 1-2 دفعہ پڑھ لیں، لیکن عشاء میں جو ہے وہ آپ 25 دفعہ پوری پڑھ لیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ 100 دفعہ تسبیح درود شریف، 100 دفعہ جو ہے وہ استغفر اللہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب آ جاتا ہے کہ ایک اور تسبیح ہے جو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہو، یہ جو ہے کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور یہ جب بھی آپ پڑھیں تو یہ یاد رہے کہ اگر آپ جیسے اعتکاف کے بعد بھی بے وضو ہیں تب بھی آپ یہ اس کو یعنی کلی کیے ہوئے ہوں تو بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رحم اور کرم فرمائے گا اور آپ کی مصیبتیں جو ہیں وہ آسان فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ تسبیحات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تسبیح ہیں جو آپ پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ میں نے ایک مختصر بتا دی کہ آپ کوشش کریں کہ یہ صرف نہ صرف اعتکاف بلکہ اعتکاف کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں۔ اب اس کے بعد آپ ایک اور چیز پہ آ جائیں، تیسری چیز جو ہے وہ ہے قرآن شریف کا پڑھنا۔ قرآن شریف جو ہے اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یہ اپنی عادت میں ڈالیں۔ ان 10 دنوں میں آپ نے یہ عادت، یہ نہیں کہ میں نے پوری تفسیر ختم کر دینی 10 دن میں، نہیں، نہ ہی پورا قرآن پڑھ ڈالنا ہے، تھوڑا سا قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی یعنی یہاں تک لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ قرآن اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بہک جائیں۔ تو ایسے مارکیٹ میں بڑے فتنے ہیں، ایسے بہت ایسے فتنے بھرے پڑے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے۔ وہ عالموں کے یعنی تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ بریلویوں کی جو تبلیغی جماعت جو ہے دعوت اسلامی جو ہے ان کے اندر بھی ایسے لوگ شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ اردو ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھو، اور یہ سارے دجالی فتنے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ان کو یا تو برین واش کیا ہوا ہے لوگوں نے، کسی نے جاہل نے، یا یہ دجالی فتنے والے جو لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ان کو یہ ان کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ یہ قرآن شریف سے آپ کو بھگائیں گے، یہ کہیں گے آپ قرآن شریف نہ پڑھیں، نہ سمجھیں۔ ان سے ذرا بات کریں، ان کو بتائیں کہ دیکھیں 5 سال کا بچہ ہوتا ہے سعودی عرب میں یا پھر دوسرے عرب ممالک میں، یا 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ مسجد میں جاتا ہے، پوری تراویح سنتا ہے، اس کو تو عربی آتی ہے، وہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ نہیں بہکتا، ہم بہک جائیں گے۔ اور اگر اردو ترجمہ، جیسے میری اردو ترجمہ، میں آپ چھوڑیں اس بات کو، لیکن اردو ترجمہ اگر کہتے ہیں کہ پڑھنے سے بندہ بہک جاتا ہے تو عالموں نے اردو ترجمہ لکھا کیوں بھائی؟ ایک عالم دوسرے عالم کے لیے اردو ترجمہ تھوڑی لکھے گا، ایک عالم کو عربی آتی ہے، دوسرے عالم کو بھی عربی آتی ہے، دونوں اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، تو وہ پھر اردو ترجمہ کیوں لکھ کے دے رہے لوگوں کو؟ ہاں، اگر آپ قرآن خالی اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت سارے باتیں ایسی ہیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اردو ترجمہ پڑھیں اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں۔ تو تفسیر کی کوئی بھی کتاب آپ اپنے عالم لوگوں سے، کسی بھی عالم سے پوچھ لیں کہ میں تفسیر اور قرآن اور یا اردو ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں اپنی معلومات کے لیے، میں فتوے نہیں دوں گا، یہ ان کو بتا دیے گا، کیونکہ وہ لوگ بھی بڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں جہاں کسی نے تھوڑا سا قرآن اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی، وہ فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو پہلے ہی کلیئر کر دیں کہ جی میں فتوے وغیرہ لگانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ میں اپنی اصلاح کے لیے قرآن شریف اور اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ عالم دین جو ہوتے ہیں وہ پورے 12 سال لگاتے ہیں، 10 سال لگاتے ہیں، 8 سال لگاتے ہیں، وہ ایسے ہی عالم نہیں بن جاتے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے اس کے اوپر، اور ان کو کافی علم ہوتا ہے کہ کون سی آیت کب اتری، کس وقت اتری، اس کے کیا، اس کی جو یعنی جو اس کا حکم ہے وہ کتنا پاورفل ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری آیت ہے یا نہیں ہے، وہ ساری چیزیں وہ اچھے طریقے سے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوتی ہیں انہوں نے۔ لیکن ہم کیونکہ خود فرسٹ ٹائم پڑھ لیں، خود سے پڑھ لیں، تو ہم اپنی اصلاح کے لیے پڑھ لیں۔ تو اپنی اصلاح کے لیے جب آپ پڑھیں گے قرآن شریف، تو میں آپ کو اس کے حوالے سے چھوٹے سے مختصر بتاتا چلوں
کہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے، سورہ نحل میں، سورہ اعراف میں ہے، اور بھی میں بھول رہا ہوں، بہرحال 2-3 صورتوں میں تو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من، یعنی شیطان سے، یعنی ہم مانگو کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ بچائے، شیطان کے شر سے بچائے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ اس کی سب سے اچھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے جب بھی قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے ہو تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر سورہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہوتی ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے کہنا ہی کہنا ہے، اس کے لیے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف سورہ توبہ ایسی ہے جس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، باقی سب میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسری جو چیز آ جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ایک پوری دعا ہے، مکمل دعا، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، نہ کہ وہ راستہ، میں مختصر بتا رہا ہوں، کہ نہ کہ وہ راستہ جس پہ تیرا عذاب آئے، یعنی تو جن لوگوں سے ناراض ہوا، یا تو نے جن کے اوپر عذاب کیا، یا تو نے جن کو ظالم بنا دیا، ایسے لوگوں میں ہمیں نہ ڈال. ہمیں ہدایت راستہ اور سیدھا راستہ دکھانے والے لوگوں میں سے رکھ، کہ جو جس پہ تو نے انعام دیا، تو ہمیں ان لوگوں میں رکھ. تو یہ سورہ فاتحہ، یعنی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور ایک لمحے کے لیے کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے مراقبہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ مراقبہ کرتے ہیں، ویسے ایک لمحے کے لیے آپ بالکل اپنے آپ کو ایک بالکل سکون، دنیا کی ساری سوچ نکالیں اور بس کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میں تجھ سے تیرا انعام مانگتا ہوں، مجھے ہدایت دیا گا، مجھے بہکنے نہ دیا گا. کیونکہ تیری ہی ایک آیت ہے قرآن کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، کہ ہم جس کو چاہے اپنی آیتوں سے راستہ دکھائیں، جس کو چاہے اپنی آیتوں سے راہ سے بھٹکا دیں. اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، اور اسی بات کو لے کے وہ سارے دجالی فتنے والے ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہی ہے، تم خود سے سمجھو گے تو بہک جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آمین. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پھر سورہ قمر کے اندر بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان لفظوں میں یہ قرآن اتارا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیغمبروں کو، عالموں کو، یہ سب تمام مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں نا. یہ عالم، یہ صرف نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ یہ اللہ تعالیٰ تو یہ تو دعوت دے رہے ہیں جو نان مسلم ہیں ان کو بھی، کہ میں نے آسان لفظوں میں اتارا ہے، اس کو کوئی ہے سمجھنے والا. یعنی کوئی بھی آ جائے جب پڑھنے لگے گا. تو یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے نان مسلم جب قرآن پڑھتے تو وہ مسلمان ہو جاتے، اور ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اردو ترجمے کے ساتھ مت پڑھو، اگر پڑھو گے تو بہک جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لوگ بہت ہی بڑا، یعنی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی ان کے پاس وہ حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابیوں کو یا کہیں پہ بھی لوگوں کو خط لکھ کے بھیج رہے تو ان کو آیتیں لکھ کے بھیج رہے ہیں. یعنی بادشاہوں کو خط لکھا گیا تو ان میں آیتیں بھی صحابی جا کے سنا رہے ہیں. کسی کو منع نہیں کیا کہ نہیں تم آیتیں مت سنانا، کہیں بہک نہ جائے. عجیب بیتوں کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. اور یہاں پہ یہ چیز آپ نے دماغ میں رکھنی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں. جب یہ پڑھ لیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ رکھیے گا، نہ کہ بہکنے والوں میں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے آپ پہلی بار قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پورا مکمل صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو چھوٹے چھوٹے واقعات اور چھوٹی چھوٹی باتیں سامنے نظر آئیں گی، لیکن آپ کو پہلی بار میں قرآن شریف کی سمجھ اتنی آسانی سے نہیں آئے گی. جب آپ دوسری بار قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ کے سارے کنیکشن بننا شروع ہو جائیں گے. اب جیسے یہ سائٹ پہ آپ پہنچیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جس کو چاہے راہ راست پہ لے آئیں، جس کو چاہے راستے سے بھٹکا دیں. تو آپ راہ راست پہ کس کو آئے گا، کون ہدایت یافتہ ہے؟ تو آپ کو سورہ بقرہ کی شروع کی جو ہے دوسری آیت سے 5ویں یا 7ویں آیت یہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور آپ فوراً پکڑ لیں گے کہ ہاں جی یہ تو وہی آیتیں ہیں. اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کتاب سراسر ہدایت ہے متقی پرہیزگاروں کے لیے. اور متقی پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو کہ نیک کام کرتا ہے، جس کے پاس موقع ہوتا ہے، جو غلط کام کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ پہ اختیارات ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں غلط کام نہیں کروں گا، میں صحیح راستے پہ رہوں گا. تو وہ متقی پرہیزگار ہوا. جس کو موقع نہیں ملا اس کو متقی پرہیزگار کیا کہیں گے؟ اس کو تو موقع ہی نہیں ملا گناہ کرنے کا. جس کو موقع مل رہا ہے اور پھر وہ گناہ کا کام چھوڑ رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ متقی پرہیزگار، ایسے لوگوں کو زیادہ کہا جاتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں متقی پرہیزگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی یعنی ہدایت جو انہی لوگوں کو ملتی ہے جو متقی پرہیزگار ہیں. متقی پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا، جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو فرشتوں پہ یعنی غیب پہ ہر چیز پہ ایمان رکھتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو رزق ہم نے دیا اسی میں سے کھاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہوتے ہیں. یعنی وہ ساری اگر آپ 5 آیتیں پڑھ لیں، ابھی اردو ترجمے کے ساتھ آپ جا کے پڑھ لیں تو آپ کو یہ ساری کی ساری آیتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. ان کے اوپر فوکس کریں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ان کے ایک ایک چیز ورڈ کو لکھیں کہ ہاں جی میں یہ کام کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، ہاں یا نہ، میں یہ کام کرتا ہوں ہاں یا نہ، میں یہ کام کرتا ہوں ہاں یا نہ. جہاں جہاں نہ آ رہا ہے تو کوشش کریں اس کو ہاں میں تبدیل کریں، تو پھر آپ متقی پرہیزگاروں میں ہو جائیں گے. یہیں پہ آپ شروع میں رک جائیں.
کہ آپ کی یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں پھر آپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں. اور چھوٹی موٹی اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ تو زندگی کا حصہ چلتی رہے گی. وہ گناہ ہوتا رہتا ہے. بعض اوقات آدمی ایسے سسٹم میں پھنس جاتا ہے کہ وہ گناہ اس کے سامنے آتا رہتا ہے, یعنی اس سے بار بار ہو رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن اس کو کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ ماحول ہی ایسا ہوتا ہے. تو پھر ایسے میں آپ توبہ استغفار بھی کرتے رہیں, لیکن پھر آپ قرآن شریف پڑھنا چھوڑے نہیں بلکہ آپ آگے بڑھتے جائیں. تو اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جس کو چاہے راہ راست سے بھٹکا دیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی ہی مرضی سے چلے جا رہے ہیں. ہم ان کو یعنی پیغمبر بھی ان کو کچھ بتا رہے ہیں, کوئی بھی ان کو کوئی ہدایت دے رہا ہے, راستہ بتا رہا ہے, لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہے, وہ صرف اپنی مرضی میں اپنی ہی اس میں دھن میں چلے جا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جب آپ قرآن شریف پڑھ ہی نہیں رہے, اس کو سمجھ ہی نہیں رہے, اور پھر اپنی طرف سے منمانی کر رہے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے, اسلام میں وہ ہے, پردے کی اتنی مامنیت نہیں ہے, اتنا وہ نہیں ہے, لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے, اس طرح کی باتیں کریں. آپ نے قرآن پڑھا ہے کیا؟ آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں؟ اگر پڑھ لی ہیں اس کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں بھی بتائیں کہ کہاں کہاں پہ اس طرح کی باتیں آئی ہیں. ہمیں تو سورہ نساء کے اندر بالکل صاف ملتا ہے کہ اے مومنوں, مرد اور عورتوں, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. تو ہمارے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. لیکن ہمارے یہاں لوگ نہ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ حدیثیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, بس اپنی طرف سے اسلام کے بارے میں جو ان کے جی میں آتا ہے وہ بول جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, آمین. اب آگے بات کہ جب آپ نے یہ سارا قرآن شریف کی جو آپ نے آیتیں جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے, ترجمہ اور تشریح کے لیے آپ کسی بھی تفسیر کے لیے یعنی کسی بھی آپ عالم سے بات کر لیں کہ میں کسی کی تفسیر, اور میرے نزدیک تو ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی اعتکاف ہو کسی بھی مسجد میں 10 دن کا, تو کسی عالم کو لا کے بٹھا دیا جائے جو کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا قرآن شریف کی جو ہے وہ تفسیر مختصر بتاتا جائے, تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. بہرحال آپ اپنا خود سے 10 سے 15 منٹ, 20 منٹ, 25 منٹ یا 30 منٹ نکالیں صبح فجر کے ٹائم پہ. آپ قرآن شریف کا یعنی آیتیں پڑھیں, پھر اس کے بعد ترجمہ پڑھیں, اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں. تو جیسے جیسے آپ تفسیر پڑھنا شروع کریں گے, یعنی ایک رکوع پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی تفسیر پڑھیں, اور جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے اس کو سوچیں بیٹھ کے. پورا قرآن ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے فوراً کھٹ کر کے پورا قرآن ختم کر دیا. 100 دفعہ آپ قرآن ختم کر لیں, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نیکیاں مل رہی ہیں آپ کو, ثواب مل رہا ہے, لیکن آپ کی زندگی ویسی نہیں گزر رہی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ کی پکڑ ہو جائے گی قیامت میں. اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں, تو پھر آپ کی یہ کئی گنا بہتر ہے. تو یہ چیز جو ہے, ان چیزوں کو آپ نے اپنے دھیان میں رکھ لینا ہے. اچھا, اب ایک اور چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو ہے قرآن شریف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں فرمایا, 7ویں آیت ہے شاید یقیناً, بلکہ 7ویں آیت ہے کہ اس میں کچھ آیتیں جو وہ محکم ہیں اور کچھ آیتیں جو وہ متشابہ ہیں. اب محکم آیتیں کون سی ہیں؟ محکم آیتیں وہ ہیں یعنی محکوم مضبوط آیتیں. تو وہ مضبوط آیتیں وہ ہیں جن کا جو ڈائریکٹ حکم ہے, جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو, یا ایھا الذین آمنو, یا اللہ, یعنی اس طرح کے الفاظ کہ اے انسانوں, اے لوگو, اس طرح کے جب الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن شریف میں لکھے جہاں پہ, تو اس کے بعد جو بات کہی ہے وہ سیدھا سیدھا حکم ہے, وہ فرض ہے, وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے, اس میں نہ نہیں ہے. یہ سارے کام جو ہے وہ فرض ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کچھ آیتیں متشابہ ہیں. متشابہ آیتیں وہ ہوتی ہیں جس میں جیسے الف لام میم کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ الف لام میم کا معنی مطلب ہمیں نہیں پتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی یہ باتیں جانتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو علم نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی علم ہمیں نہیں دیا گیا. اب ایسے میں کوئی آدمی آتا ہے بولتا ہے کہ جی الف لام میم کا یہ معنی مطلب ہے. ہم نے کہا ہاں ہو سکتا ہے, ہوگا, تم نے اپنے علم لڑا کے بتا دیا الف کا یہ مطلب ہے, لام کا یہ مطلب ہے, میم کا یہ مطلب ہے, تو بالکل ہو سکتا ہے یہی, اور ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. ہم اس کو یعنی اس کو فرض نہیں کریں گے, اس کو مکمل کہ یہ نہیں کہیں گے کہ اب یہی کام کرنا ہی کرنا ہے. ہو سکتا ہے یہ, ہو سکتا ہے نہیں ہو. اسی طریقے سے جب کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا, تو اس پہ بحث و مباحثہ نہیں ہے کہ وہ پھل کون سا تھا, وہ گیہوں تھا, چاول تھا, آٹا تھا, یا سیب تھا, یا کوئی بھی, وہ ہمیں نہیں پتہ. بس اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ پھل کھانے سے منع کیا تھا اور وہ پھل کھا لیا تھا آدم علیہ السلام نے, تو یہ غلطی ان سے ہو گئی تھی. تو یہ ہمیں نہیں پتہ. اب ہم ان سب چیزوں کے پیچھے فوکس نہیں جائیں گے, بس ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم شیطان نے بھی نہیں مانا تھا. یاد رکھیں کہ شیطان نے بھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو شیطان نے انکار کر دیا, یعنی غلطی کی, اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا. آدم علیہ السلام کو کہا اس درخت کا پھل نہ کھاؤ, آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا, یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ دیا. تو دونوں نے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا ہے, شیطان نے بھی اور آدم علیہ السلام نے بھی. اب سمجھنے کی بات یہ ہے ہمارے لیے کہ آدم علیہ السلام جب یعنی شیطان سے بولا گیا کہ بتاؤ تو تم کیوں سجدہ نہیں کر رہے ہو,
تو شیطان آکڑ کے کہتا ہے کہ میں تو آنکھ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں بھلا اس کے آگے کیوں جھکوں گا؟ یعنی میں اس سے بڑھتر ہوں؟ یعنی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ جانتے ہو کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، تم اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ تم خود کو، یعنی جو لوگ غرور میں آ جاتے ہیں، تکبر کر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو شیطان نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا اور پھر اس کے بعد اڑ گیا اور غرور اور تکبر کیا، جبکہ وہیں آدم علیہ السلام، ان سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے پھل کھا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہ اس درخت کا پھل نہ کھاؤ، تو فوراً سجدے میں گر گئے، گڑ گڑا کے معافی مانگنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، مجھے معاف کر دیں، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہمیں معاف کر دیں۔ اگر آپ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور بھی بہت ساری صورتوں میں آپ کو یہ سارے واقعات مل جائیں گے پورے مکمل تفصیل کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہے، ہمیں جب ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں ہمیں منع کیا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ کام کرو، یہ چیز صحیح ہے تمہارے لیے، یہ چیز غلط ہے۔ ہم جب یہ چیز قرآن شریف پڑھ ہی نہیں رہے، اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، اب ہماری جو جی میں آ رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے، یہ آگے جا کے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال اٹھے گا، قبر کے اندر بھی اور حشر میں بھی۔ قبر میں بھی ہم پھنس جائیں گے کہ تمہارا دین کیا تھا، تو ہمارے منہ سے اسلام نہیں نکلے گا۔ ہمارا دین، ہمارا جو کلچر ہوئے گا، جس کلچر کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے، ہم وہ کلچر نکلے گا۔ اگر آپ کا سندھی کلچر تھا تو آپ بولیں گے ہمارا سندھی کلچر، جی ہمارا مذہب ہے، ہمارا مہاجر کلچر مذہب ہے، ہمارا جو ہے وہ پشتون کلچر مذہب ہے، ہمارا پنجابی یہ ہمارے منہ سے کلچر نکلیں گے جس کلچر کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ جی ہم انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے تو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ایسے ایسے ہوتا تھا، تو ہم انڈیا ہمارا مذہب ہے، یہ جو مہاجر ہمارے بولیں گے۔ تو توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہم نے اس پہ چلنا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے طریقے پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی پیغمبر یا فرشتے وہ نہیں ہیں۔ اب ہم ان کے طور طریقے پہ اگر چل رہے ہیں تو پھر ہمیں جواب دہ ہوں گے قبر کے اندر۔ اور یہی ساری چیزیں اعتکاف کے اندر ہم نے سوچنی ہے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو گئی ہیں اور کیا غلطیاں ہم کر رہے ہیں، اور آگے آنے والے وقت میں ہم نے کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، ان تمام غلطیوں سے دور ہٹنا ہے، کیسے اس معاشرے میں ہم نے سب لوگوں سے، یعنی اس معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو سمجھانا ہے اور کیسے لوگوں سے پیچھے ہٹنا ہے۔ اور یہ آسان نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں سے بات کرنا، لوگوں کو سمجھانا، کیونکہ اگلا آپ کی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ہمیں جو ہے بہت کچھ سوچنا پڑے گا، اور یہ اعتکاف کے اندر آپ جب قرآن شریف جب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آنی لازمی ہے۔ یعنی قرآن شریف کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ آپ نے جیسے ہی پڑھی، یہ آپ کا ہو گیا دعا کہ اللہ تعالیٰ بس اب تو ہماری مدد فرما، اب میں پڑھ رہا ہوں، تیرا قرآن پڑھ رہا ہوں، میں بہکنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر جب آپ قرآن شریف جب پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جی سورہ بقرہ میں کہ جو متقی پرہیزگار ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، یعنی اگر آپ متقی پرہیزگار بنتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ کتاب ہدایت والی ہے۔ اور اگر آپ ضد والے بنتے ہیں کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں تو اپنی ہی زندگی میں جیوں گا، تو پھر آپ کو اس کتاب سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، وہ سارے آپ کے پوائنٹس جو ہیں سورہ بقرہ میں مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ ان باتوں کا دماغ میں خیال رکھنا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کا فلاں قوم کے حوالے سے کہ ان قوم کو میں نے عذاب دیا، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ اس پہ اتنا ریسرچ نہیں کرنا کہ وہ قوم، ہم یعنی ریسرچ کریں اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اتنا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ فلاں قوم تھی، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ قوم نہیں وہ قوم تھی، اب ان بحثوں میں ہمیں نہیں پڑھنا۔ جیسے ہمارے یہاں ایک نارمل ایک بحث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور تھے کہ نہیں تھے، ان کو غیب کا علم آتا تھا یا نہیں آتا تھا، یہ سب باتیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں، انہوں نے جو باتیں کہی تھیں ان کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ ہاتھ میں جھنڈا لے کے خالی کپڑا بدل لینے سے، اچھا صاف ستھرا کپڑا پہن لینے سے ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں چل رہے۔ پھر ہمیں ان کا جیسا کردار ادا یعنی کرنا ہوگا، ہمیں ان کی جیسی حرکتیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں یعنی فلاں جو اولیاء کرام ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں، تو ان کی جیسے بن کے دکھائیں بھائی۔ ان کی قبر کو چومنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کی قبر پہ جا کے بھنگڑا ڈال رہے ہیں آپ مالا چڑھا رہے ہیں، آپ ان کو چادریں ڈال رہے ہیں، اس سے آپ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ بولے کہ یہ ایسے تھے، انہوں نے ایسے روزہ رکھا تھا، انہوں نے ایسے لوگوں کی خدمت کی تھی، انہوں نے ایسے علم حاصل کیا تھا اور انہوں نے ایسے علم پھیلایا تھا، میں بھی ایسا بنوں گا، میں بھی ایسے ہی کام کر کے دکھاؤں گا۔ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ کسی صحیح راستے پہ، یعنی آپ کا مقصد تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، لیکن آپ نے کہا کہ یہ مجھے طریقہ کار مجھے زیادہ آسان لگ رہا ہے اور میں اس طریقے پہ جا رہا ہوں،
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثیں جو ہیں ان کے مطابق سنتوں کے مطابق سارے کام کیے تھے، تو میں بھی سارے کام سنتوں کے مطابق کر رہا ہوں۔ ایسے بن کے دکھائے نا آپ، یہ کیا کہ بس خالی آپ نے ایک اسٹیکر لگا لیا اپنے اوپر کپڑے پہ، اور سر پہ ٹوپی ووپی لگا لی، نام وام لکھ دیا اور بتا رہے کہ جی ہم تو بہت اچھے ہیں۔ تو ایسے ان سب چیزوں سے جو ہے وہ بات نہیں بنے گی۔ اصل تو آپ کا دل ہے، آپ کے کام ہے، عمل ہے آپ کا، جس سے پتہ چلے گا کہ آپ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اپنی ان سب چیزوں کو صحیح کرنا ہے ہمیں۔ ان 10 دنوں کے اندر آپ نے یہ ساری باتیں سوچتے رہنا ہے، ڈیلی اپنے اوپر سوچنا ہے، فوکس کرنا ہے اپنے اوپر۔ قرآن شریف کا ترجمہ جو ہے تھوڑا سا پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، اور اس کے اوپر سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ میں نے کہا کہ پہلی بار آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو اتنا نہیں سمجھ میں آئے گا، آپ کو صرف جو سامنے کے واقعات ہیں وہی سمجھ میں آئیں گے۔ دوسری بار جب آپ قرآن اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کی بہت ساری آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، کہ آپ کو بہت سارے کنیکشن بننا شروع ہو جائیں گے۔ پھر تیسری بار چوتھی بار جیسے جیسے بنیں گے تو یوں سمجھ لیں پہلی بار میں صرف جیسے زمین کو کھود کے بیس بنائی جاتی ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن وہ بیس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو وہ پہلی باری میں آپ کی بیس بن رہی ہوتی ہے، یا دوسری باری میں بھی آپ کی شاید بیس بنے، تیسری باری میں پھر جو ہے وہ آپ کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، اور ہم کہاں کہاں ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور کس طریقے سے ہم بہترین طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ کام جو ہے آپ نے اعتکاف کے اندر کرنا ہے، کہ آپ نے صبح کا ٹائم یا کوئی ایک ایسا ٹائم جو اعتکاف کے بعد بھی آپ وہ ٹائم نکال سکیں، اور اس ٹائم میں آپ نے یہ کام پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آخری بات کہوں گا وہ حدیث کے حوالے سے۔ حدیث جو ہوتی ہے اس چیز کو دماغ میں یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ حدیث کی کتاب لاتے ہیں اور کھولتے ہیں اور پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے پیج سے۔ آپ ایسا نہ کریں، حدیث کی کتاب لائیں، آپ کھولیں، اس میں صحیح بخاری یا صحیح مسلم، ٹھیک ہے، 7 کتابیں کہلاتی ہیں عموماً، 6 کتابیں یعنی جو کہ مستند سمجھی جاتی ہیں، تو اس میں صحیح بخاری صحیح مسلم جو ہے ان سب کو سب سے زیادہ جو ہے لوگ جو ہے پسند کرتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی سی بھی ایک کتاب لے لیں۔ اب جب آپ نے وہ کتاب کھولی تو پھر اس کے اندر آپ نے لائن سے نہیں پڑھنا، بلکہ آپ اس کے جو انڈیکس ہوتا ہے پیج جس میں سارے باب لکھے ہوتے ہیں کہ یہ والی بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہ پیج اس پیج پہ یہ لکھا ہے، اس پیج پہ اس چیز کے حوالے سے لکھا ہے، ان ٹاپکس کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اب جیسے جیسے آپ اس چیز کو پڑھنا شروع کریں گے، ایمان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، ایمان کے حوالے سے تو لازمی ہم سب کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے کھولا اور پڑھنا شروع ہو گیا کہ ایمان کے بارے میں کیا ہے، کن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے حوالے سے بات کہی، وہ سارا آپ پڑھتے جائیں۔ جب وہ ختم ہو جائے ایک دن میں، یعنی تو 5-10 منٹ، زیادہ نہیں، 2 حدیث پڑھ لیں، 3 حدیث پڑھ لیں، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، اس طریقے سے کر کے پڑھیں۔ ایک ساتھ سارا پڑھنے کی کوشش اگر کر سکتے ہیں، یعنی جتنا آپ کے دماغ بھاری نہ ہو، آپ کا سر بھاری نہ ہو، جہاں پہ آپ کا سر بھاری ہونے لگے آپ کہیں بس یہاں تک صحیح ہے، ان چیزوں کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں۔ یعنی روزانہ آپ نے آدھا گھنٹہ آپ نے قرآن شریف کے لیے نکالیں، آدھا گھنٹہ جو ہے وہ حدیث کے لیے نکالیں، اور سیرت النبی تو پوری کوشش کریں کہ 10 دن میں آپ ختم کر لیں، نہیں تو پھر بعد میں اعتکاف کے بعد بھی آپ پوری کوشش کریں کہ اس کو سب سے پہلے ختم کر لیں، کیونکہ جیسے ہی آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جیسے ہی آپ نے پڑھ لی کتاب، تو پھر قرآن شریف کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے حدیثیں بھی آپ کو بہت تیزی سے سمجھ میں آئیں گی۔ تو یوں سمجھ لو وہ پاور پیک ہے آپ کے لیے، کہ آپ کو جو ہے نا اس ایک پاور آپ کو ایک مل جاتی ہے بیٹھے بٹھائے کے، آپ جو ہے وہ قرآن شریف کو بھی تیزی سے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور حدیثوں کو بھی۔ تو ان چیزوں کا آپ نے اعتکاف کے اندر خیال رکھنا ہے، اور حدیثوں کے اندر یاد رکھیں جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے، آپ حدیثیں پڑھیں گے، آپ مفتی نہیں ہو جائیں گے۔ میں آخری بات سمجھا رہا ہوں یہ اور بات، کہ ان چیزوں کو پڑھ کر ہم مفتی نہیں بن جاتے، ہم فتوے دینے والے نہیں بن جاتے، بلکہ ہم آپ کو جب مسئلہ نظر آتا ہے تو وہ آپ جو ہے وہ جا کے کہتے ہیں کہ کسی عالم کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ جی میں نے حدیث میں یہ پڑھا ہے، اور آپ لوگ اس کے بجائے برعکس دوسرا کام کہتے ہیں، تو میں یہ حدیث کے مطابق عمل کروں یا آپ کے مطابق عمل کروں؟ تو وہ لوگ آپ کو پھر بتائیں گے کہ کن حدیثوں کو ان لوگوں نے، یعنی اس حدیث کے مقابلے میں ان حدیثوں کو کیوں فالو کیا اور کیوں اس حدیث کو چھوڑا۔ اور اس کی میں چھوٹی سی ایک بلکہ مثال بھی دے دوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اب جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے حوالے سے کوئی حدیث آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم، میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کام کیا۔ اب یہ بات کس نے کہی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دوسری بات ہم سنتے ہیں، یعنی اسی کام کو دوسرے طریقے سے کوئی جو بیان کرنے والے ہیں وہ یا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، یا پھر ابو بکر، عمر، یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان تینوں صحابیوں میں سے کوئی بھی صحابی ہیں۔ ان صحابیوں میں سے اگر کوئی حدیث آ جاتی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ایسے کام کیا تھا، یعنی حمزہ رضی اللہ عنہ کوئی اور طریقہ بتا رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اور طریقہ بتا رہے ہیں،
اب دونوں کے طریقے میں فرق آ رہا ہے، دونوں ہی حدیث ہے، اب کس کے طریقے پہ چلا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو وہ شروع کا اسلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو یہ آخری وقت تک حیات تھے، تو بہت سارے احکامات آئے اور پھر ان کو چینج کیا گیا کہ اب ایسے نہیں ایسے ہوگا، ویسے نہیں ایسے ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیثیں آئی ہیں ہم ان کو زیادہ پریفر دیں گے بنسبت ایسے کسی صحابی کے جو شہید ہو چکے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی مثال سے پہلے ہی وہ شہید ہو چکے ہوں، یا وہ کسی جنگ میں ان کی ملاقات ہوئی ہو یا کسی سفر میں ملاقات ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں عالموں کو پتہ ہوتی ہیں، ان کو ایک ایک چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ کب کس صحابی نے، جو آپ نے تسلسل پڑھیں گے کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، آپ تو صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پیچھے جو عالم ہوتا ہے نا بیٹھا ہو، اس کے دماغ میں پوری ہسٹری چل رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ یہاں تک تھا، یہ بندہ یہاں تک تھا، یہ بندہ یہاں تک تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو جو فتویٰ وہ لوگ جو دیتے ہیں وہ ایک مستند ہوتا ہے اور انہوں نے ایک ٹائم لگایا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ جو قرآن شریف اور حدیثیں پڑھتے ہیں یہ اپنی اصلاح کے لیے پڑھتے ہیں، اور بہت سارے مارکیٹ میں ایسے لوگ ہیں جو آتے ہیں، جیسے شف سرکار ہے ماشاء اللہ تو تو ایسے آتے ہیں لوگ مارکیٹ میں، جو آتے ہیں وہ آپ کا ایمان پانی کی طرح بہا لے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو آئیں گے اللہ رسول کی باتیں کریں گے، نماز کہیں گے کہ نماز پڑھو، سب کچھ کرو، اور پھر وہ آپ کو ایسے کاموں میں لگا دیں گے کہ آپ دین سے فارغ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شیطانوں سے ہمیں بچائے، آمین، اور ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے۔ جو متقف حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا اعتکاف قبول فرمائے، اور جو آگے کریں گے ان سب کا بھی اعتکاف کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستہ دکھائیں، سیدھا راستہ دکھائیں۔ آج جو ہم مسلمانوں کی حالت ہو رہی ہے، جو آج ہم برے حالات میں ہر جگہ پہ مسلمان جس طریقے سے ذلیل ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن شریف سے بہت دور ہیں، ہم قرآن کے مطابق عمل نہیں کر رہے۔ آج ہمارے ہر کام میں، کاروبار ہو، ہمارا زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، یعنی تعلیم بھی جو حاصل کر رہے ہیں وہ بھی ہم قرآن حدیث کے مطابق نہیں کر رہے۔ ہم اس طریقے سے تو چل ہی نہیں رہے جو اسلام کا طور طریقہ تھا، چاہے ہمارا کسی بھی جگہ پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو مصیبتیں تو آئیں گی جب ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کیا غرض کہ ہماری مشکلیں ٹالیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے مطابق نہیں چلو گے تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، میں تمہارے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کر دوں گا، اور پھر وہ ایمان لے آئیں گے اور وہ تم سے اچھے مسلمان ہوں گے، تم سے زیادہ نیک اور رحم دل ہوں گے، اور سخت ہوں گے جو غلط ہوں گے، جو غلط کام کرنے والے ہوں گے ان کے لیے بہت سخت ہوں گے، اور جو نیک کام کرنے والے ہوں گے ان کے لیے بہت ہی اچھے ہوں گے، رحم دل ہوں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ تو امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین، اور ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے، اللہم آمین۔